अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कौमी हालात के हवाले से जो सुर्खियां बनी और बैनुल अक़वामी जो इशूज़ बने हुए हैं इस वक्त, उस पर हम नज़र डालेंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ हम फ़िज़ाइया के सरबरा और उन्होंने यानी कि जिस तरह की वजाहतें की हैं, या फिर हम ये कहें कि बहुत सारे जो सियासी मामलात थे, दावे किए जा रहे थे बिलख़ुसूस अपोजिशन की जानिब से, तो शायद उसका कहीं ना कहीं हमारे फ़िज़ाइया के सरबराह ने जो है जवाब दिया है। और उन्होंने कहा भी कि मैंने जो कुछ कहा उसको लेकर बहुत सारी सियासी जो है गुफ्तगू हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हम बिल्कुल या तौर पर सियासी विल हमको जो है पूरी फराहम थी। पुष्ट पनाही जो सरकारी सतह पर होनी चाहिए वो थी। कोई हमारे हाथ नहीं बांधे गए थे और हमको मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड छोड़ा गया था। यही वजह थी कि हमने पाकिस्तान को ज़बरदस्त जो है नुकसान पहुंचाया और हमने पाकिस्तान के 5 जंगी तैयारों को मार गिराया और एक बड़े जो है तैयारे को भी मार गिराया। इस तरह से 6 उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तानी तैयारों को जंगी मार गिराया और इसके साथ साथ शदीद तौर पर नुकसान पहुंचाया। बहुत सारे उनकी जानिब से दागे जाने वाले मिसाइल्स और ड्रोन्स को भी मार गिराया गया। ये बात उन्होंने कही। यानी इससे ये अंदाज़ा हम कर सकते हैं, और इस पर हम ज़रूर मोअज़्ज़ज़ मेहमान से सवाल भी करेंगे कि हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं अपोजिशन की जानिब से जिस तरह के दावे किए जा रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह के सवालात खड़े किए जा रहे थे, तो क्या उन सवालात के या फिर उन इल्ज़ामात के या फिर उन दावों का जवाब आज फ़िज़ाइया के सरबराह ने सारे देश को दिया है। इसी तरह से इसी तसलसल से हम आगे बढ़ते हैं तो फिर और भी बहुत सारे सवालात खड़े किए जा रहे हैं। न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बात की गई थी, बल्कि साथ ही साथ अब जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो कुछ सवालात खड़े किए जा रहे हैं बिलखुसूस कांग्रेस की जानिब से, और राहुल गांधी ने जिस तरह से यानी एक प्रेजेंटेशन दिया और सारा डेटा उनके बकौल उनके दावे के मुताबिक जो उन्होंने पेश किया, और उन्होंने बहुत सारे संगीन इल्ज़ामात इलेक्शन कमीशन पर आयद किए और बड़ी शिद्दत के साथ निशाना बनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की शफाफियत पर, इलेक्शन कमीशन की साख पर, इलेक्शन कमीशन के फरीज़े पर, उसकी ज़िम्मेदारियों पर। यानी बहुत मामूली इल्ज़ामात नहीं है, संगीन नौइयत के इल्ज़ामात है, क्योंकि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया हैं और जमहूरियत की बुनियाद, उसकी असास अगर है तो वो लोगों का वोट है। और लोगों का वोट क्या होता है कि लोगों का एक एतमाद होता है कि वो जिसको वोट दे रहे हैं वही नुमाइंदा बनेगा या फिर हुकूमत बनाएगा। लेकिन वहीं पर एक शुबा पैदा हो जाता है, बल्कि रास्त तौर पर यह कह दिया जाए कि वोटों की चोरी की जा रही है बीजेपी की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो सोचे वोटर्स का क्या हाल होगा, उनका क्या एतमाद होगा जमहूरियत पर। बहुत बड़ा संगीन ये इल्ज़ाम है। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या इस पर क्या जवाब आएगा आने वाले दिनों में। अभी तो ये चल रहा है। इसी के साथ देखें, भारत को न सिर्फ अंदरूनी तौर पर चैलेंजेस का सामना है मोदी सरकार को, या फिर सारे भारत को हम कहेंगे, उसी के साथ साथ बाहर से भी हमलों का सिलसिला जारी है। अमेरिका आखिर क्यों, या फिर डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों भारत का जो है हाथ धोकर पीछा पड़ गए हैं। 50% टैक्स के अलावा बहुत सारी यानी ऐसे धमकियां हम कहेंगे वो दे रहे हैं और हमारी तौहीन भी कर रहे हैं हर एक मामले में, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे वो ट्रेड का मामला हो, चाहे हमारे जो यानी हमारी जो खुद मुख्तारी है उसके हवाले से हो। उस पर भी हम बात करेंगे। और फिर साथ ही साथ भारत में कुछ आवाज़ें बुलंद होनी शुरू हो गई हैं। अगरचे अब तक अमेरिका को अपना बेहतरीन दोस्त बताया जाता रहा है पिछले चंद बरसों में बिलखुसूस, और फिर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत में, देश में, वहाँ इंतखाबात हो रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे थे, यहाँ पर हवन किया जा रहा था उनकी जीत के लिए। लेकिन वही हवन करने वाले बहुत सारे लोग अब मैदान में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हमको अपने पर खुद पर इन्हिसार करना होगा, अमेरिका का बाइकाट किया जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। तो बहरहाल इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ एक आवाज़ ये भी बुलंद हो रही है कि बीजेपी मुक्त भारत होना चाहिए। यानी कांग्रेस मुक्त की बात की जा रही थी, अब बीजेपी मुक्त भारत की बात चल रही है। अपोजिशन की जानिब से, कांग्रेस की जानिब से क्या मामला है, इस पर हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके असरात हम पर भी होते हैं। वहाँ पर जिस तरह से दहशत गर्दों के खिलाफ यानी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम हम आयद करते हैं
کہ وہ دہشت گردی کا ایک مرکز بنا ہوا ہے جو ہم کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اب پاکستان بھی یہ الزامات لگا رہا ہے کہ بھارت کی جانب سے ہم کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور یہ جو دہشت گرد ہیں جن کو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران بڑی تعداد میں مار گرایا گیا ہے، پاکستان کی جانب سے باضابطہ طور پر سرکاری سطح پر یہ بیان سامنے آیا ہے کہ جو ہمارے پاس خوارج ایلیمنٹس ہیں ان کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے۔ اس طرح کے سنگین الزام بھارت پر پاکستان لگا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے اس قتل عام کی جس کو دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے۔ میری مراد ہے غازہ سے، غازہ کی صورتحال، اور اسرائیلی کابینہ میں جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ غازہ پر مکمل طور پر کنٹرول کر لیا جائے گا اور حماس کا مکمل طور پر محاصرہ کیا جائے گا۔ بنیادی طور پر سوال یہ ہے کہ اب تک کیا کر رہے تھے، مطلب اب تک کیا کر رہے تھے، کیا تھا آپ کا مدعا، کیا تھا؟ بہرحال اس پر بھی بات کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان انہوں نے امن کروا دیا ہے۔ اب یعنی یہ سمجھا جائے، دنیا دیکھ لے، اور ویسٹرن میڈیا یہ بات کر رہی ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے لیے نوبل امن انعام جو ہے، اعزاز، وہ پکا ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی، سیاسی تجزیہ کار ایم اے ماجد صاحب۔ میں ماجد صاحب کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ ماجد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماجد صاحب، سب سے پہلے بات کریں گے دیش کی اور اس آپریشن کے حوالے سے جس پر بہت سارے سوالات کھڑے کیے گئے اور دعوے کیے گئے۔ بہرحال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے فضائیہ کے سربراہ آئی اے ایف چیف پریت سنگھ جنہوں نے جو کچھ آج کہا ہے، کیا وہ جواب تھا راہل گاندھی کو، کیا وہ جواب تھا ساری اپوزیشن کو؟ جی ماجد صاحب۔ دیکھیے، ایک بہت ہی فارسی، خیر تو نہیں آتی لیکن جو چلن ہوتا ہے اردو میں، جی، بادس خرابی بسیار خواجہ بیدار شد۔ جی، کاش یہ بیان جس وقت سندور پر پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی، اگر وہ دے دے تو ہمارے وزیر دفاع اور اچھی بات کر سکتے تھے نا۔ کیوں لیٹ کر دیا؟ بہت دیر کر دی صنم آتے آتے، بہت دیر کر دی، بہت دیر کر دی۔ اس سے کچھ کس چیز کو جتنا چھپاؤ، جتنے لفافے میں جاؤ، کچھ نہ کچھ سامنے آتا ہے۔ اس پر فارسی کا ایک اور محاورہ ہمارے صاحب، ارے بات اگر آپ اجازت دیں، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو پھر ہمارے دیگر دیش کے جو چلانے والے تھے وہ بول رہے تھے، تو ہمارے جو ایئر مارشل ہیں وہ خاموش تھے۔ نہیں، آپ کو جون میں آپ ایک بات کر رہے تھے، ایس سی او کی سنگاپور میں میٹنگ ہوئی تھی، ہمارے آرمی چیف گئے تھے۔ جی، جی، ان سے ایک بین الاقوامی میڈیا کی خاتون صحافی نے پوڈ کاسٹ کیا تھا ان کے ساتھ۔ جی، اس میں انہوں نے کہا کہ 6 نہیں گرے ہیں، لیکن 6 نہیں، تو شاید ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ پاکستان کے گرے ہوں گے، یہ مطلب تھا شاید ان کا۔ جی، پھر ڈونالڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ 5 طیارے گرے ہیں، تو ان کا مطلب یہی تھا کہ یہ پاکستان کے گرے ہیں طیارے، پاکستان کے طیارے گرے۔ پھر یہ رائفل بنانے والی کمپنی ڈیزالٹ کے شیئر کیوں گر گئے؟ پھر پیرس کا جو بڑا اخبار ہے ڈیزالٹ کے بارے میں وہ خبر کیوں دے گیا؟ وہ پاکستان کا پروپیگنڈا تھا ہمارے صاحب، اس میں نہیں دنیا آ گئی تھی۔ نہیں، وہی تو دیکھو، سب سچ کو تو سامنے لانا ہی لانا ہے نا۔ پھر مجھے آپ بات کرنے دیجیے تھوڑی سی۔ جی، پھر جکارتا میں میکرون گئے تھے، تو اس وقت انڈونیشیا کے صدر صاحب نے کہا کہ نہیں، ول پاز دیٹ اگریمنٹ، تو نہیں ایسا مت کرو، نہیں ہم کر دیں گے، فلاں ہے، یہ ہے۔ تو یہ کیا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا بھائی، سچ کون ہے جھوٹ کون ہے؟ لیکن ہم ہمارے آدمی کو سچ مانتے ہیں، ہمارے مودی صاحب کو ہم سچ مانتے ہیں، ہماری جو ہے آرمی تو ہم بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کر دی۔ خیر کیا معاملہ تھا اتنا دیر؟ 2 مہینے لگ گئے آپ۔ جی، 7 مئی، جی، جون اور جولائی، اگست، اور 3 مہینے ہو گئے ہمارے۔ نہیں 2 مہینے ہوتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، جی، جی، 2 مہینے ہوتے ہیں، 3 مہینے ہو جائیں گے، 3 مہینے ہوتے ہیں، تیسرا اگست آ گیا نا، تیسرا ہو گیا، آج 9 ہو گئی ہے، 3 مہینے، 90 ڈیز ہو گئے پورے، ہاں بالکل 91 ڈیز ہو گیا۔ جی ہاں، جی ہاں، آج 9 تاریخ ہے نا، وقت بڑا تیزی سے جا رہا ہے۔ جی، ارے واہ، پر اتنا کیوں ان کو شاید رکھ دیا تھا، آپ نہیں بولنا، پریس کو نہیں بولنا، بتایا گیا تھا۔ ارے مودی صاحب کو تو بول دیتے کم از کم، پارلیمنٹ میں بول دیتے، ہمارے کم از کم راجناتھ سنگھ صاحب کو، ہمارے وزیر دفاع ہے،
ان کو بولتے تو یہ سب چیزیں سامنے آتی تھی نا, کتنا زبردست جواب دے سکتے تھے اپوزیشن کو ہم. جی ارے بھائی یہ ہوا ہے, یہ ہوا, یہ ہوا ہے. اب بالا کوٹ میں نہیں ہوا, آپ نے کیسا کرے گا؟ جی. چندیاں کرتی جا کے, چندیاں ہی بولتے ہیں نا وہ, آج میں استعمال کر رہا ہوں وہ لفظ. تو دیکھیے معاملات, ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں آرمی کا, لیکن ہماری آرمی پروفیشنل آرمی ہے بالکل, اور اس پر کوئی حرف نہیں لگا سکتا. لیکن جس طریقے سے ہندوستان میں ہمارے دستوری ادارے, عدلیہ, الیکشن کمیشن, ایجنسیاں, حتیٰ کہ ہماری فورسز میں بھی جس طریقے سے معاملات, اب دیکھیے مرزا پور میں سی آئی ایف کا جوان جوتے کھا جاتا ہے, 30 رقم تک کھاتا ہے یونیفارم میں, پیٹ پیٹ کر مارتے اس کو, کافی پلا کے بھیجا دیتے حملہ والوں کو. دوسرا آر کے سنگھ لیفٹیننٹ کرنل سری نگر پہ, بات آئی گئی 2-3 کے بعد بات پلٹ ہو گئی. آپ تو خیر کشمیر زیادہ کور کرتے ہیں. جی وہ بندوں کو جو 30-40 ہزار کے ملازم تھے, ان کا جو حشر ہوا ہے اس کے بعد, جی کوئی ہوا اس کے بعد کوئی فالو اپ ہوا؟ نو, ایف آئی آر بول کے ہم, آپ بھی خبر چلائے, جی ہاں, پھر کیا ہوا اس کا؟ کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہونے والا. جو عناصر جس طریقے سے ہمارے سسٹم میں پوری طریقے سے داخل ہو گئے ہیں, اب کر کیا سکتے؟ اب ایک شوشہ اٹھ رہا ہے جی الیکشن کے ثبوت کے ساتھ. اب ہم کو کتنے ثبوت لانے پڑیں گے بھائی, سچائی کو بتانے کے لیے کتنے ثبوت لانے؟ یقیناً دیکھیے پاکستان کے مقابلے میں ہندوستان بہت طاقتور ملک ہے, جی, لیکن ہم پاکستان سے کیا سیکھے ہیں؟ مینڈیٹ چوری سیکھے ہیں. وہاں مینڈیٹ چوری ہوئی, ہم بھی مینڈیٹ چوری کریں گے. وہاں ایسا ہوا, ہم بھی ایسے کریں گے. نہیں ایسا تو نہیں ہے نا مائی صاحب, ابھی تو وہی بات ہو گئی کہ اپوزیشن کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں, اب اس کو رد کیا جائے گا. تو پھر رد کرو نا صاحب, یہ جھوٹ ہے, اتنا بڑا جھوٹ کہا گیا ہے. اریسٹ کر دینا چاہیے تھا ان کو, جیل میں ڈال دینا چاہیے تھا, بلکہ ان کی سٹیزن شپ بھی ریجیکٹ کرنا, کیونکہ عدالت نے کہہ دی کہ اگر سچے ہندوستانی ہیں تو نہیں کرتے. جی, سچے ہندوستانی نہیں ہے, اس لیے انہوں نے الیکشن کمیشن پہ حرف اٹھا دیا. جی, سچے ہندوستانی نہیں ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے چین کے اوپر بارے کہا کہ چین اتنی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے. جی, یہ سچے ہندوستانی ہونے کی نشانی کیا ہونا چاہیے؟ جو سرکار بولی وہ قبول کرنا چاہیے پوری طریقے سے. یہ بائبل گیتا کی طرح بالکل ہم کو قبول کرنا ہی کرنا ہے. یہ سچے ہندوستانی کی نشانی ہے. آپ سچے ہندوستانی ہوتے تو یہ نہیں ہوتے. اور اس کا جواب گزشتہ دنوں جی, سیتا مڑھی میں صاحب گئے تھے ہمارے موٹو بھائی. جی, بھائی یہ راہل گاندھی جو ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں سچے ہندوستانی نہیں ہے, بلکہ یہ جو کچھ مہم چل رہی ہے یہ اپیزمنٹ ہے. 11 سال سے کس کا اپیزمنٹ ہو رہا ہے صاحب یہ؟ اور نہیں بتائیے 11 سال سے کس کا اپیزمنٹ ہو رہا, کس کی حکومت ہے مرکز میں, کون چلا رہا ہے؟ جی, کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں, اپیزمنٹ ہے, اپیزمنٹ میں. اور آپ دیکھیے بنگالی بولنے والے, اردو بولنے والے, یہ 2 لوگوں کو غیر ملکی. اب دیکھیے کل دلی میں معمولی بات پر قتل ہوا ہے, جی, آصف قریشی کا قتل ہوا. جی, اس کی سیکوینس میں دیکھ رہا تھا, جی, ان کی بڑی گیٹ ہے ایک بڑی, کسی نے اسکوٹر بیچ میں لگا دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہٹا لیجئے گا, مجھے کہیں نکالنا ہے, کار نکل کے باہر جانا ہے. تھوڑی سی تلخ باتیں ہوئی تو اس کے بعد بولا اچھا کھلا بولا کرتے ہوئے, گالیاں دیتے ہوئے, تو مسلمان تیری یہ حیثیت ہم کو یہ بولتا ہے, نام لے کے بولا اس کا. اس کے بعد اپنے کسی ساتھی کو یا بھائی کو لایا, لا کے بلایا, ٹھیک ہے میں تمہاری گاڑی نکالتا ہوں بول کے, ناتے ہی فوری جو ہے سینے پہ جو ہے وار کر دیا چاقو سے, وہی انتقال ہو گیا. اس کی بیوی شاہین قریشی چیخ رہی تھی, ارے یہ کیا کر رہے, یہ کیا کر رہے ہو تم, معمولی بات کے اوپر تم یہ کرتے ہو, ارے تمہاری حیثیت تم مسلمان ہم پہ وہ کرتے ہو, ہم سے بڑی بات کرتے ہو. یہ چیز کون پیدا کیا؟ 11 سال سے ہم نے یہ سیکھا ہندوستان میں, کسی کی عزت, کسی کے گھر کی گیٹ کے سامنے اسکوٹر مہربانی سے بات کی کرتے. ان کی شاہین, ان کے دیکھا ویڈیو ان کی اہلیہ کا, جی, وہ بتائیں کہ بڑی مہربانی سے بات ہو رہی تھی اور آواز تیزی سے آ رہی تھی. تو میں دیکھی کیا ہو رہی, تو نہیں خیر چلے گئے وہ لوگ, بلکہ اندر آ گئے نکالنے کے لیے, کار جانے کے لیے, باہر کہیں جانا تھا ان کو. آئے اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو بلا کے آؤ دیکھنا تاؤ دیکھا, گالیاں دیتے ہوئے, کیا تیری یہ مجال, کٹوا کچھ بولتے کرتے نا یہ, جی, شمال میں ہندو مسلمانوں کو لیے کٹو کیا ہے پتہ نہیں. تو وہ کہتے ہوئے تیری یہ مجال تو ہم کو بولتا ہے,
ایسا بالکل افسوسناک ہے، لیکن یہ آپ کو جواب ملے گا کہ سیم کمیونٹیز میں اس طرح کے کرائم ہوتے ہیں، تو اس کو ایک معاملے کو سلیکٹیو اس طرح سے کیوں دیکھا جائے؟ مگر یہ کہتے ہوئے ویڈیو دیکھے آپ، اس کا ویڈیو نہیں دیکھے آپ، جی ویڈیو دیکھیے، کیمرے میں قید ہے اس کے گھر کے، آصف قریشی مرحوم کے گھر کے کیمرے میں وہ قید ہے، کیا چیز ہو رہی ہے. جی ٹھیک ہے، ہوتا ایسا نہیں ہے کہ دودھ کے دھلے ہوئے مسلمان، ایسا نہیں ہے، یہ لوگ بھی لڑتے ہیں آپس میں، جی لیکن یہ جو تعصب، تو یہ جو چیز ہو رہی، یہ کس نے پیدا کیا؟ فوج میں کس نے پیدا کیا؟ کیا انہیں نیم پلیٹ دیکھ کے نہیں مارا ایئرپورٹ پہ؟ جی یہ غلط کہہ سکتے آپ؟ جی تو یہ ٹھیک ہے، دعوے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے یقیناً مارا ہے بھائی صاحب، جس طرح سے آپ نہیں، میں آپ کی بالکل، ہمارے ایئر مارشل صاحب کو میں سلوٹ کرتا ہوں جی کہ انہوں نے بالکل کہا جو کچھ کہا. نہ صرف ان کو سلوٹ کرتا ہوں، مودی صاحب کو بھی سلوٹ کرتا ہوں، کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہوں، کبھی ان کا سب جو بھی باتیں ہیں ان کی کہیں نہ کہیں حقیقت رہتی ہوں گی، چاہے وہ منگل سوتر کی بات ہو، بھینس کی بات ہو، گھر کی بات ہو، 15 لاکھ کی بات ہو، 2 کروڑ کی نوکری کی بات ہو، 22 تک ہر ایک کو گھر دینے کی بات ہو، یہ کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی. کبھی اتنا بڑا آدمی کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ شاید اسی وجہ سے لوگوں کا مینڈیٹ بھی ان کو مل رہا ہے نا. بالکل مل رہا ہے، بالکل یہ ثبوت ہے کہ لوگ بالکل مل رہا ہے، بلیو کر رہے ہیں. وہی تو کہہ رہا ہوں نا، وہی تو اب کہہ رہا یہ ہوں. پھر اس کے اوپر بھی جو سوال اٹھایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر، وہ کانگریس کا ہے، جس طرح سے آپ نے کہا، کانگریس کا ہے، جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو ہے ان پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب اتنے وہی سنگین تو الزام کہہ رہا لگائے ہوں، جا رہے ہیں، وہی تو تو ہو سکتا ہے کارروائی شروع ہو گئی ہوگی اور کارروائی کی جا رہی ہوگی اور کیا جائے گا. اتنا بڑا انکشاف انہوں نے کیا تو اب یہ جیل میں رہنا چاہیے تھا. لیکن اپوزیشن سے بھی یہ سوال ہے، کبھی آپ ای وی ایم پر سوال اٹھاتے رہے ہیں، آج آپ یہ ووٹنگ کے پروسیس پر آپ نے سوال اٹھایا، اور لوک سبھا کے جو 2024 کے الیکشنز ہوئے اس میں ووٹ چوری کا الزام آپ نے بھاجپا پر لگایا اور پھر ساتھ ہی ساتھ الیکشن کمیشن پر لگایا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ الزام لگاتے ہیں الیکشن کمیشن پر، پھر الیکشنز میں آپ حصہ لیتے ہیں. بھئی جب آپ کو بلیو نہیں ہے تو پھر آپ الیکشن میں حصہ کیوں لیتے ہیں؟ تو کیا الیکشن کمیشن صرف ایک پارٹی کے لیے ہے، رولنگ پارٹی کے لیے ہے؟ اور ایک بات، الیکشن چھوڑ دینا، آپ اعلان کر دیں کہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پروسیس عرصہ پر. پہلے، جی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، مگر یہی حکومت میں جی ہم کچھ ڈسٹرکٹوں کے کچھ میں تھے، الیکشن ہونے والے تھے، فلاں تھے، تو وہاں ایک ملاقات ہماری جو ہے پولیس کی بڑی آفیسر جو ضلع کی انچارج تھی، اس سے ملاقات ہوئی. ایسا میرے سوال کا جواب دینا ہوگا آپ کو. بالکل دیں گے. جی سنیے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا سسٹم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو صاحب، یہ بوتھ کمیٹیاں جو ہے نا، ہمارے وزیر داخلہ کی بوتھ کمیٹیاں بہت مستحکم ہوتی ہیں. جی تو مطلب اس کے بارے میں نے بولا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک آفیسر ہوں جو ضلع کا انتظام، لا اینڈ آرڈر میرے ہاتھ میں رہتا ہے، میں آپ کو وہ چیز نہیں کہہ سکتا. میں نے کہا کہ آف دا ریکارڈ بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ آف دا ریکارڈ بتایا کہ 10 ممبر بنتے ہیں، 10 ممبر میں ان کو جو ہے اسٹف اینڈ رہتا ہے، گاڑیاں دی جاتی ہیں، 2 ویلر دی جاتی ہے. یہ ہر ایک آدمی اپنے ساتھ 10 کو اور جوڑتا ہے. اس طریقے سے 100 ممبر ہوتے ہیں. مان لیجئے اس بوتھ پر 500 یا 600 ووٹ ہوتے ہیں. یہ پورا کلچ ان کے ہاتھ میں رہتا ہے. تو میں نے بولا یہ پوری بے قاعدگی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کیا؟ تو میرا مسئلہ صرف لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کا ہے. کوئی الیکشن کمیشن سے شکایت یا کسی ووٹر سے شکایت یا کچھ چیز ہوگی تو الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی ریفرنس آیا تو ہم مداخلت کر سکتے ہیں، ورنہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. ہم بے بس ہیں، ہم کھلا دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے جو ہے، اور یہ بوتھ کمیٹی کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، جو مکھیا ہوتا ہے، وہ ایکسیس ٹو ہوم منسٹر ہو جاتا ہے، سینٹرل ہوم منسٹر. جی اس کی جو پہنچ ہے، یہ بہت طاقتور آدمی ہو جاتا ہے. اور رینڈملی ادھر سے نارتھ سے جو ہے، دلی سے جو ہے، لوگوں کو کبھی سروے کے لیے بھیجا جاتا ہے، یہ بوتھ کمیٹی پہ جائیے، ادھر جائیے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا. تو یہ معلوم پڑا کل کے انکشاف کے بعد کہ یہ جو بوتھ کمیٹیاں ہیں، دراصل یہ الیکشن کو رک کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے جو اہلکار ہوتے ہیں ان کے ساتھ ملی بھگت ہوتی ہے. میں بتایا، جب حلقے میں ہم جہاں کے کام کر رہے تھے جا کر، جی تو 700 670 80 یا 700 کے ووٹ تھے سمجھیے. جی انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو تقسیم یہ ہے کہ اتنے اس میں دلت ہیں، اس میں SC ہیں، اتنے ST ہیں، اتنے OBC ہیں، اتنے اپر کاسٹ ہیں، اتنے مسلمس ہیں. یہ چیز پورا ان کے سامنے نقشہ ہوتا ہے. تو یہ ووٹوں کو کس طریقے سے کرنا ہے، یہ انہوں نے بڑا سمجھایا مجھے. جی میری آنکھ کھل گئی. بولا بھائی، مجھے کوٹ نہیں کرنا کبھی بھی. بولا بھائی، میں ایک صحافی ہوں اور وعدے پہ قائم رہنے والا ہوں. ویسے بھی کئی راز میرے سینے میں ہیں، میں نہیں بولوں گا کسی کو بھی، معلوم ہے. یہ سار میرے
मट्ठी में जाने वाले हैं मेरे, इतने बड़े राज हैं मेरे पास जो लोगों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताए मेरे साथ, कई सियासी कायदीन के भी हैं, ऑफिसरों के भी हैं, क्योंकि हमने 40 साल से ज़्यादा गुजारे इस प्रोफेशन में, तो बहुत सी चीज़ें अप्स एंड डाउन भी हमने देखे हैं। नहीं, बताने का मकसद ये है, मैं उनका नाम नहीं लिए बगैर, वो ज़िले का नाम नहीं लिए बगैर, वो हल्के का नाम नहीं लिए बगैर मैं आपको बता रहा हूँ जी। तो ये जिस तरीके से, ये कब की बात है, शायद 16-17 की बात है ये, जी। जब हम उनके पास मुलाकात के लिए गए थे। तो खैर वो साहिबा एक बड़ी पोस्ट पे हैं इस वक्त। तो बताना मकसद ये है कि ये पूरा खेल हम समझते हैं बूथ भाई जाके काम करते हैं, चलो लोगों को बुलाते हैं, हम यही समझते रहे कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं भाई, उसलिए जीत रहे हैं लोग, लेकिन मेहनत किसी और सिमत जा रही है। ठीक है, वो भी कर रहे होंगे, सही सिमत की मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, लेकिन सही सिमत के साथ ये टेढ़ी खीर भी जो है, ये बराबर की टेढ़ी खीर भी निकाल रहे हैं लोग जी। तो ये जो बूथ कमेटी का नेटवर्क, आप भी तारीफ करे थे एक बार, बूथ कमेटी का नेटवर्क बहुत अच्छा है भाई जी। बीजेपी का, और पूरा उस वक्त सदर भी थे पार्टी के, तो पूरा उनके साथ पूरा वो है ये। तो ये बूथ कमेटी, ये भूत कमेटी, बूथ नहीं भूत, वोटर्स का भूत बनता है। भूत पते में जी। एक कमरे में 40 भूत रहते हैं जी। भूत है, भूत ठीक है भाई साहब, इवल्स। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम हो गया, यानी मसला हो गया। अब मसले का हल जो है, जो आप इल्जाम आयद कर रहे हैं, तो आप हल निकालें ना, कुछ हल निकाल कर बताएं, या नहीं तो फिर आप मैदान छोड़ दें। कैसे मैदान छोड़ते हैं, किसी की जागीर नहीं है मैदान ये कि आप जिस पर इल्जाम लगा रहे हैं उसी प्रोसेस में आप हिस्सा लें। आप जीतते हैं तो फिर आप उसको मानते हैं, हार जाते हैं तो बोलते हैं कि जो है इसमें जो है धांधली की गई है। जीतने का अमल टैक्टिकल होता जी, अरे एकदम भी कुछ मैसेज ना चले जाए, टैक्टिकल होता है। हरियाणा का देखिए आप, हरियाणा में बीजेपी के कैंडिडेट को गांव में आने नहीं दिया गया। खुद मनोहर लाल खट्टर जी, जो सीएम रह चुके, उनको तक तो पूछिए उनकी कैसी उनकी रैलियां हुई, रैली नहीं कर सके। पीएम साहब की रैली मनसूख हुई वहां, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं जा नहीं सके। और उस वक्त जब इलेक्शन के बाद जब काउंटिंग के लिए दिन थे जी, तो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो थे साइना कुछ, हाँ, उन्होंने कहा कि हमने इंतजाम कर लिया, जीत रहे हैं। ये लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था उनकी लाइव जी, हमने इंतजाम कर लिया, हम जीत रहे हैं। भाई जब भी खटका, ये क्या इंतजाम होता है, बड़ा झूठ बोल रहा है सब। पूरे एग्जिट पोल ये बोल रहे हैं, फना ये बोल रहे हैं, अब नक्शा देखा तो पूरा चट। तो ये अब मालूम हुआ, इतनी मेहनत करने के बाद, वो भी 6 महीने की मेहनत के बाद, एक असेंबली हल्के का मालूम हुआ ये जी, एक असेंबली हल्के का जी। वो भी किसको शिकस्त दिया आप देखिए, आप जो वहाँ रूलिंग पार्टी थी, और कैसे जो है ब्यूरोक्रेसी के बंदे कितने बिकाऊ हो जाते हैं ये लोग, जबकि ये अवाम के टैक्सों की तनख्वाह लेते हैं, अवाम के टैक्सों का अलाउंस लेते हैं जी, अवाम के टैक्सों का वजीफा पाते हैं जी, अवाम के टैक्सों का सब कुछ करते हैं, और अवाम से गद्दारी करते हैं लोग। ठीक है माजिद साहब, हमको याद है वो दिन भी जब यानी आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से खुद वहाँ की असेंबली में इस चीज का जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया था। इलेक्शन से पहले भी किया था, हवाले से इलेक्शन से पहले भी। अब ईवीएम को छोड़िए, अब आप ईवीएम क्या मतलब, ईवीएम छोटा मसला है हो गया, ईवीएम तो नहीं। अब देखिए ये आप अच्छा याद दिलाए, जी, दिल्ली इलेक्शन से पहले जी 3 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई केजरीवाल की, जी, उसमें उन्होंने बताया, उन्होंने लोगों को खड़ा किया, जी, ये लोग जीवित हैं, जिंदा हैं, इनके नाम डिलीट कर दिए गए, इनके नाम डिलीट कर दिए गए, इनके नाम डिलीट, यानी उन्होंने 100 लोगों को तो अपनी कॉन्फ्रेंस में बुलाया, और बुला के देखो आप लोग जाओ, इनका ये एपिक नंबर पहले ये था, ये घर नंबर ये है, वहां से शिफ्ट भी नहीं हुए जी, लेकिन डिलीट कैसा होता है जी, और उसके बजाय कितने लोग ऐड किए गए। जी, तो हमने समझा कि ये झूठा इल्जाम है भाई, ऐसे बोल रहा होगा, ठीक है कुछ लोगों की वजह से नहीं जो है एनरोलमेंट नहीं हुआ होगा, फला होगा, अब ये समझ रहे। लेकिन आज इतनी मेहनत, ठीक है राहुल गांधी उनकी टीम ने मेहनत की होगी, लेकिन आज हमारी आंख खोलने के लिए काफ़ी, हम ऐसा अंधा नहीं बन सकते जी, हम हमारे इस पूरे मुल्क में हमारा इख्तियार है पूरा, हम कोई किसी की रियाया नहीं है, हम इस धरती के मालिक हैं, ये समझने की ज़रूरत है, चाहे कोई तबका हो, ठीक है, दलित हो, ट्राइबल हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, हिंदू हो या कोई ज़ात का हो जी, इस धरती का मालिक है ये, ठीक है। हम मालिक जो है ये हम इनको हुकूमत चलाने के लिए इख्तियार दे रहे हैं, और ये इख्तियार का इतना गलत इस्तेमाल कि सारे सिस्टम को तबाह कर दिया इन्होंने। ठीक है, बिल्कुल नाज़रीन, हमारी बात जारी रहेगी, और इस हवाले से यानी इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिस तरह से माई साहब ने भी
कुछ पुरानी बातें भी जो है बताई और अभी की जो सूरत हाल है उस हवाले से भी उन्होंने बात की है। लेकिन यहाँ पर सवाल यही बरकरार रह जाता है कि आप हर चंद दिनों में चंद एक इंकशाफात बकौल ख़ुद के अज़ ख़ुद जो है आप बयान करेंगे और फिर उसकी वजह से आप ये पूरे दावे ये करेंगे, दावा पूरा मजबूती के साथ, ये हमारे पास सबूत हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इससे होता क्या है? देखें, हमारे मुल्क में कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं, यानी लोग, जनता अपने वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदे को या फिर अपनी हुकूमत को चुनते हैं, तो ये दारोमदार है लोगों का, बड़ी अहमियत का हामिल है ये मामला, जितना भी है बड़ा संगीन भी है जिस तरह का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो फिर सवाल यहाँ पर यही बाकी रह जाता है कि आप हर चंद दिनों में दावे करेंगे लेकिन फिर उसी प्रोसेस का एक हिस्सा बने रहेंगे, तो फिर आपके पास हल क्या है? इस हवाले से मैं माई साहब से ज़रूर जानना चाहूँगा। उसके बाद दीगर मौज़ूआत की तरफ हम जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हम बात कर रहे हैं कौमी व बैनुल-अक़वामी मंज़र पस मंज़र की। अभी तो हम यानी कौमी जो हालात बने हुए हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, चाहे वो इलेक्शन कमीशन पर उठने वाले सवालात के हवाले से, तो इसी पर मैं बात करूँगा। उसके बाद फिर हम फौरी तौर पर अमेरिका की जानिब से जिस तरह से भारत को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह का एक माहौल बन रहा है और उसके असरात आम लोगों पर भी क्या होंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इसी मौजू के हवाले से जो ब्रेक से पहले रह गया था, हमारी सब सवाल यहाँ पर यही है कि हर चंद दिनों में आप कोई ना कोई इलेक्शन के प्रोसेस पर सवाल उठा देंगे और उसके बाद फिर वो उसी धारे में मिल जाएंगे, तो लोगों को भी एक कुछ तो आपका जो है एतमाद हो ना। लोगों को क्यों कंफ्यूज किया जा रहा है? देखिए, वक्फे में जाने से पहले आप एक बात कह रहे थे दावों की। जी, दावे दलील के साथ, सबूत के साथ और ब्लैक एंड वाइट में हो, तो ये जो है पूरी तरीके से ये दावे किस हद तक हैं, तो ऐसे कीजिएगा जिसके बारे में, जिससे मुतालिक दावे किए गए हैं, वो अथॉरिटी इन दावों से इनकार कर दे। ये झूठा है, इस झूठ के ख़िलाफ़ हम मुकदमा डालते हैं और इसकी संगीन इल्ज़ाम है, क्योंकि एक दस्तूरी इदारे की हैसियत पर, इसकी सेल्फ रेस्पेक्ट पर और इसकी जो साख पर मुतासिर हुई है, लिहाजा फौरी इनके को जेल में डाल दिया जाए। ये कर दीजिए, बेहतर होता है। अगर वाकई अगर या नहीं फिर आप में खोट है जी, तो आप बिल्कुल आप जो है हलफनामा दीजिए, कौम से माफ़ी चाहिए, ये बोलेंगे आप, खुल के कहिए। तो आप जो कह रहे दावे ऐसे बहुत सियासी जमातें तो करती हैं, सो भी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, दावे बहुत होते हैं। लेकिन आप एक सहाफ़ी की हैसियत से, मैं एक सहाफ़ी के तालिब इल्म की हैसियत से, मैं हमेशा ये मेरी कोशिश होती है कि हम जो भी बात करेंगे उसकी दलील, उसका सबूत, उसका एक पस मंज़र हो। झूठ पे जिस तरीके से आज आम तौर पर हमारे गोदी मीडिया में खलाबाजियाँ चढ़ाती हैं, और आप देखिए अजीब, परसों उधर क्लाउड बस्ट के बारे में उत्तराखंड में वो वीडियो एक अजीब किस्म का जो है AI जनरेटर वो भी बना दिया। जी, अरे मैं बोला भाई, यूक्रेन की जंग का बनाए, ठीक है चलिए हो गया। अब ये लोग मुसीबत के हमारे, अब कितने लोग अभी तक फौत हुए कुछ मालूम है? इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन करें आप जाके जी, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट लिए जाकर, एक तमाशा करते गए। तो ये अब उस पर एतमाद ख़त्म हो गया। जी, तो देखिए, झूठ की दुनिया ज़्यादा दिन रहने वाली नहीं है। जी, जैसा कहते हैं ना कि खूब अंधेरा है, एक दिया सलाई का छोटी सी जो है आग उसके पूरे भरम को तोड़ देती। जी, तो ये इलेक्शन कमीशन में जो इंकशाफ पूरी तरीके से सबूत के साथ पूरे आम के सामने दिया गया, पूरे मीडिया के सामने दिया गया, जी, तो ये झूठ का जो भ्रम है पूरा फैला हुआ है, पूरे कमरे में पूरा खूब अंधेरा है, उसमें एक छोटी सी दिया सलाई है। तो खैर, ये दिया सलाई चिंगारी बनती नहीं बनती, शोला बनती नहीं बनती, ये बुझ जाती, ये अलग सवाल है। बुझ भी सकती है, ऐसे कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर इतनी ताकत है सच्चाई सदाकत वालों की, जो आप कह रहे थे अभी, हमारे में हर सिस्टम में सदाकत है और हम सदाकत को सलाम करते हैं, हमारे PM साहब की सदाकत को सलाम करते हैं। उन्होंने जो कुछ बातें कही वो गलत नहीं हो सकती, क्योंकि उनका कहा हुआ लफ्ज़ कभी झूठ हो ही नहीं सकता। तो हम भी ये मान के चलते हैं, ऐसा नहीं है, हम भी ये मान के चलते हैं तो राहुल गांधी झूठा होगा, झूठ बोलता होगा उन्हें, तो लिहाजा झूठे के जो है दरवाज़ा क्या होता आप बताइए,
ان کو جو ہے جیل میں ڈالیے، جو ہے بالکل جو ہے تہاڑ جیل تو تیار ہے سیاسی لوگوں کے لیے بھی، مجرموں کے لیے بھی. تو یہ بہت بڑا جرم کیا نا انہوں نے، تو لگائیے، ٹھیک ہے. بولیے. اور آپ دیکھیے یہ معاملہ الیکشن کمیشن کی جو کچھ معاملے تھی اس سے ہو گئی. جی بی جے پی اس کے سپورٹ میں کیسے آتی، کیوں آئی؟ اور آپ دیکھیے الیکشن کمیشن کے جو پیپلز ریپرزینٹیو ایکٹ میں جو سلیکشن ہوتا ہے اس میں آپ امینڈمنٹ کر کے اپنی مرضی سے لوگوں کو لگانا شروع کر دیا. یہ کیوں کیا تھا؟ یہ کس وجہ سے کیا آپ نے؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس میں ممبر ہوتے ان کو نکالا گیا آپ. جی تو جبھی سے خرابی شروع ہو گئی کہ ان کا مطلب کچھ اور تھا. ارے بھائی ہم اتنا فیلئر جا رہے ہیں تو اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ ووٹنگ مشین ابھی زیادہ دن نہیں کرتا، ٹھیک ہے ایک آدھ وقت ادھر ادھر کر لیتے ووٹنگ مشین سے، ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن نہیں بتا رہا ہوں کہ اب یہ جو ہے آپ بولیے ایک اسمبلی حلقے میں ایک اسمبلی حلقے میں کتنے ووٹرس ہوتے ہیں؟ 3 لاکھ 4 لاکھ، اس سے بڑھ کے ہو ہی نہیں سکتے، 3 لاکھ سے بڑھ کے ہو نہیں سکتے کہیں بھی ہو. جی اس میں کیا کیا؟ 1 لاکھ ووٹوں کی چوری، 1,02,250 جی چوری ایک دم. 40,000 فلاں ووٹ، فراڈ ووٹ الگ، ڈپلیکیٹ ووٹ الگ، ایک مقام پہ رہنے والے الگ، فارم 6 کے ووٹرز الگ. فارم 6 میں 70 سال کے، 75 سال کے، 80 سال کے، سو بھی انٹری. تو یہ نہیں، یہ آپ جو کہیں دعویٰ دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، دعویٰ کی زبان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. دعوے تو بہت کریں آپ، کتنے دعوے کریں آپ ابھی تک؟ کچھ ہوئے؟ جملے تھے، یہ دعویٰ جملہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے مہدی صاحب، اس حوالے سے تو بہرحال یہ اندرونی پولیٹکس بولیں آپ یا پھر اندرونی لڑائی بولیں ہم، جو جمہوری طرز پر ہے وہ اپنے مقام پر ہے، اور شاید ہو سکتا ہے سرکار سے جو آپ سوال کر رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں واقعی کوئی کارروائی بھی کر سکتے ہیں. قانونی بہت سارے ان کے پاس جو ہے یعنی گنجائشیں ہیں، جس طرح کے جو ہے سنگین الزامات عائد کیے گئے، یہ وقت ہی بتائے گا. لیکن یہ تو اندر کی لڑائی کی بات ہو گئی. اب باہر کے حوالے سے تو میں آپ سے بھی امید کرتا ہوں، اپوزیشن سے بھی کرتا ہوں، وہ یہ کہ باہر سے جب حملہ ہوگا تو کم از کم اس میں تو سارا دیش ایک ہوگا اور مودی جی کا سب جو ہے ساتھ دیں گے. ڈونالڈ ٹرمپ یا پھر امریکہ بھارت کے پیچھے جس طرح سے پڑ گیا ہے، تو کیا اس میں بھی آپ جو ہے بھارت سرکار کو چھوڑ کر، بھارت کو چھوڑ کر امریکہ کا جو ہے آپ ساتھ دیتے نظر آئیں گے؟ یہاں پر بھی وہی جو ہے اپنا طرز عمل اپنائیں گے؟ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ یعنی امریکہ کیوں پیچھے پڑ گیا ہے بھارت کے؟ ٹھیک ہے سبھی پر آپ جو ہے لگا رہے ہیں ٹیکسز، اس میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ اپنے دیش کی یعنی امریکہ کو جو ہے فرسٹ قرار دے رہے ہیں اور وہاں کے کچھ معاشی معاملات میں اصلاحات لا رہے ہیں، لیکن بھارت کو بالخصوص نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ آپ سب مل کر کے اب دیش کے ساتھ کھڑے ہیں، سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر اس میں بھی کچھ اور راستہ ہے آپ سبھی کا؟ دیکھیے خود کو نیشنلسٹ حب الوطن قرار دینا جی، اور دوسروں کو دیش کے دشمن یا پھر سچے ہندوستانی نہیں دے قرار دینا، جی یہ ایک طرز بن گیا ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، حالیہ مثال ہے، کوئی زیادہ دور کی نہیں ہے. جی آپریشن سندور ہوا ہے. یہ بتائیے آپریشن سندور کے بعد 36 یا 37 ملکوں کے دورے ہوئے، 7 ٹیمیں گئیں. کیا اس میں یوگی آدتیہ ناتھ گئے؟ اس میں کیا ہیمنت بسوا شرما گئے؟ نہیں. یا اس میں وہ مدھیہ پردیش کا جو صوفیہ قریشی پہ الزام لگایا تھا انہیں گیا؟ نو. یا پھر کچھ اور جتنے بھی چنٹوس گئے نہیں. ان کو بھیجنا تھا. کیوں اسد الدین اویسی کو کیوں بھیجایا گیا؟ شہید تھرور کو کیوں بھیجایا گیا؟ سپریا سولے کو کیوں بھیجایا گیا؟ فنا کو کیوں بھیجایا گیا؟ کیا انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا؟ اور کس شدت کے ساتھ بیرسٹر اویسی کو آپ دیکھیے، سارے پاکستانی یوٹیوبرز ہم پہ برس پڑ رہے ہیں. ارے آپ کے حیدرآباد کے جو ہے ہم تو بہت پیار کرتے ہیں ان کو، بڑا ہے یہ ہے، اتنے خطرناک. دبئی سے فون ہم کو، ریاض سے فون ہم کو، کویت سے فون ہم کو. ارے بولا کیوں بھائی کیا معاملہ ہے تم؟ ارے یار تو کر دیا ایک دم. اب چندیوں کا لفظ استعمال کرتا ہوں، پھر میں وہ زیادہ آ رہا، میرے کو چندیوں کا پتہ نہیں کیوں یہ لفظ بار بار آ رہا میرے کو. جی مطلب خیر چندیاں تو نہیں بولے وہ لوگ. جی جی. ارے یار کہ تو ہمارے تو پورے وہ ایسی کی تیسی کر دی ہے. بہرحال مطلب حیدرآبادی جو انداز ہے بات چیت کے، تو ایسا ایسا کر دیا، ایسا کر دیا. ارے تمہارا مودی تو تمہارا دشمن ہے نا. مطلب دشمن گھر کے اندر ہے بھائی، گھر کے باہر تو ہم سب ایک ہے. نہیں مودی کے ساتھ ایسا ہے، فلاں ہے، یہ مطلب کچھ بھی بولو یار، وہ تو ہمارا آدمی ہے اور ہم سچے ہندوستانی ہیں. اور اس سرزمین کے لیے، اس سرزمین کو ہم ہمارے خون سے ہمارے آبا اجداد نے سینچا ہے، ہم بھی سینچیں گے. ہماری آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے، ان کو اچھا مستقبل دینے کے لیے
ضرورت پڑیں گی تو ہم بھی ہمارا خون دیں گے. یہ ہمارا عزم ہے. بتایا پاکستانیوں کو میں. تم کیا بات کرتے ہو؟ تم مینڈیٹ چور سرکار کے پیچھے ہو. تم ایک باجے والے کو فیلڈ مارشل بولتے ہو. تم کیا کرتے ہو؟ ارے آپ بھی ایسے. بالکل بولوں گا میں. بیرسٹر ویسی نہیں، ہم بھی بولیں گے، بلکہ ہندوستان کا پیدا ہونے والا مسلم بچہ بھی یہی بولے گا تمہارے بارے میں. ہماری ہندوستانیت پر آپ یہ بات کرتے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، اب کوشچن پر آ جائیے نا. سوال یہاں پر یہ ہے آپ نے کہ جو بولا امریکہ کیوں پیچھے پڑ گیا؟ نہیں آپ نے یہ بات کہی کیا کھڑے ہوں گے سب. یہ ثبوت دیا آپ کو آپریشن سندور کے بعد کس طریقے سے ساری قومیں کھڑی ہوئی. جی. سوائے چنٹوس کو بھیجنا تھا، آپ کیوں نہیں بھیجے؟ ان کو تو گھر میں بٹھا کے رکھا، یہیں کر لیتے رہو. اور یعنی پہلگام ہونے کے بعد کتنے حملے مسلمانوں پہ ہوئے، کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ کیا یہ ہم بھی بدلا لیتے؟ اور یہی ہمارے نمائندے جا کے کس طریقے سے پاکستان کے اوپر بات کریں. کوئی کرا؟ شجو تھر بھی نہیں کرا سکا جو اب بیرسٹر اسدالدین اویسی نے کیا. ان کی کویت کی تقریر دیکھیے، ان کی الجزیرہ کی تقریر دیکھیے، ان کی جو ہے سعودی عرب کی بات دیکھیے. کس طریقے سے، جبکہ وہاں پاکستانیاں ہیں، میجارٹی میں پاکستانی لوگ ہیں، اور ان کا ایک فین کلب بھی ہے پاکستانیوں کا. ارے یار ہمارا تو بالکل وہ کر دیا، ہمارا چہرہ ختم ہو گیا، ہم تو اس کو چاہتے تھے. بولا چاہت ہوں گی کسی اور وجہ سے ہو آپ کی، لیکن جب ہماری قومیت کا مسئلہ، ہماری ہندوستان کی صابنیت کا مسئلہ آتا، ہم برداشت نہیں کریں گے یہ چیز. ہم کوئی جو ہے ہمارا مذہب کچھ ہوگا، لیکن ہماری یہ حب الوطنی ہے، ہمارا ہم ہیں یہاں کے. تو یہ چیز ہے، یہ آپ کو بتانا مقصد ہے، چونکہ آپ نے کہا کہ ایک نہیں ہوتے، ایک ہے ہم لوگ. اب رہی بات ڈونلڈ ٹرمپ کی بات. جی. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ انتہائی گھٹیا، مفاد پرست، جھوٹا آدمی ہے. اس کے بارے میں خود آپ مغرب کے صحافت کیا لکھتی ہے اس کو. جی. ایک بہروپیہ کو بٹھا دیا لوگوں نے. سنیں، جیسا کہتے ہیں نا کہ گنجے کو ناخن دے دیا قدرت نے. گنجا جو ہے کیا کرتا حساب، اس کا سر کا امریکہ کا حساب ایسا ہونے والا ہے. اور اگر یہ برقرار رہا 4 سال، اب رہا کہ نہیں، میں اور بھی کیونکہ بیچ میں گیپ آ گیا، میں اور ڈبل بھی رہتا ہوں بول کے بتا رہا. ٹھیک ہے، رہے بھائی، تو اور رہے، جتنا امریکہ کو تباہ کرنا ہے تباہ کرے. چونکہ جس بے عزتی کے ساتھ ہمارے لوگوں کو اس نے ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کر بھجایا، ہماری جو ہے بدقسمتی تھی سرکار کی کہ ہم نے ویسی قبول کیا. یہ ہماری عزت نفس، ہمارا ایک شہری بھی ہماری عزت نفس کا برابر ہے. آپ اس کے بعد وائٹ ہاؤس گیا، کچھ بولے اس کے بارے میں؟ احتجاج بھی کرے کم از کم؟ نہیں، ایک لفظ نہیں بول سکے آپ. سوال بھی آیا تو آپ نے ٹال دیا اس کو. یہ آپ کا کیا ہندوستانیت کرتے آپ؟ جب غلامی کے دور میں آپ تو معافی نامہ لکھتے تھے لکھنے والے، ان سے کیا امید کر سکتے آپ؟ اور رہی بات نہیں ٹرمپ حال سے ایک دم آپ ماضی میں مت چلے جائیے. ماضی دیکھیے آپ الگ نہیں ہے اس وقت بات ماضی حال مستقبل، یہ ایک ٹرائنگولر ہے لائف کا. آپ اپنے ماضی کو بھول نہیں سکتے، اپنے حال میں آپ جی سکتے ہیں، مستقبل کے بارے میں آپ اچھا نظریہ رکھتے ہیں. ہر انسان کی ایک ضرورت ہے. اب رہی بات ٹرمپ نے ایسا کیوں کر رہا ہے. جی. ٹرمپ کو ہمارے لوپ ہولس معلوم ہیں. وہ کہا اس کو معلوم ہے جو یعنی انتخابات کی چوری کا بھی اس کو معلوم ہے. اس نے کہا کہ یار یہ چھوڑ لو، ہم سے کیا بات کرتے ہو. نہیں دیکھیے، ہم اس کے سامنے سر اٹھا کے بات نہیں کر سکتے. ارے یار تم تو چوری میں کرسی لیے سو، یار چھوڑو، تم کیا بات کرتے. بنیاد نہیں ہے نا ماجد صاحب. ارے میری بات سن، کسی صحافی کا اپنا خیال ہو سکتا ہے. میری بات مان لیجیے. صحیح، میرا اپنا خیال ہے. نہیں، میرا اپنا خیال ہے. آپ تو نہیں ہوتی نا، آپ اختلاف کیجیے اس سے. میرا اپنا خیال ہے. جی. اور روس کے ساتھ آپ کی اجازت، آپ نے اجازت دی. خود دیکھیے ہمارا جو خارجہ کا جو ترجمان ہے، اس نے جب یہ تحدید لگا دی گئی اور جب برکس کے بعد جو معاملہ آیا تو اس نے کہا کہ ہم کو تو پہلے سے ہی پرمیشن تھی یورپی یونین کی اور امریکہ کی کہ روس کے ساتھ آپ معاملت کر لیجیے، پھر اب کیوں یہ ہمارا ہے. اور کیوں جب یہ ٹیرف 25 سے 50 ہو گئی تو بھی خاموش رہے ہم. جی ہاں. احتجاج نہیں کرے. 50 ہو گیا تو آپ دیول صاحب کو ادھر بھیج دیے، جاؤ بھائی بات کر کے آؤ کیا ہے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ پھر فون پہ کیا بولتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں لکھ کے رکھا ہوں. تو ٹھیک ہے، اس نازک صورتحال میں ایک منٹ میری بات، مودی سرکار کے ساتھ ہے نا، کم از کم یہ تو کہہ دیجیے سیدھے سیدھی بات. ارے بھائی ہم ہندوستانی ہیں، ہندوستانی رہیں گے، ہندوستانی ہم یہیں کا حصہ بن کے رہیں گے. میں ایک چیز بتاتا ہوں، ان کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا میں آج. جی. اس میں مجھے بڑا خوشی ہوئی. جی. مائی فرینڈ پوٹن، ان سے میری بات ہوئی، ان کے پورا لکھا انہوں نے. جی.
ارے میں بولا بھائی یہ کل تک مائی فرینڈ ٹرمپ بولتے تھے، مائی ڈیئر فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ بول کے ایسا بولتے تھے، بڑی اچھا ایکشن دکھا مجھے، پسند آیا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی کچھ سب سے دوستی ہے پردھان منتری. تو وہ اس کے لکھے ٹھیک ہے، یہ بھی لکھ سکتے تھے کہ میں جو ہے رشیا کے صدر پوٹن صاحب سے بھی بات کرا فلاں کرا. جی مائی فرینڈ کے صاحب جو ابتدا جو ہوتی ہے، دیکھیے بڑا میں آپ کو متخاطب ہوں گا، میرے پیارے اچھے دوست جناب سو اینڈ سو لکھوں گا تو ارے آپ کتنا ہے جی نہیں، میں آپ کے عہدے کے لحاظ سے آپ جو ہے 4 TV کے اینکر صاحب فلاں ہیں، یہ تو یہ بڑا فرق ہو جاتا ہے. جی جب میں اچھا دوست بنوں تو ایک شخصی رابطہ پیدا ہو جاتا آپ سے میرا. جی جی تو انہوں نے وہ شخصی محبت ظاہر کی اور ان سے جو بات ہوئی وہ ظاہر کی. اور بات کیا ہوئی اس پہ؟ جی یوکرین کے اوپر بات ہوئی، یوکرین کے بارے میں انہوں نے سمجھایا ایسا ہے فلاں ہے. تو خیر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کو جو جھکانے والا ہے اس سے جھکتا کیا؟ آپ جی بتائیے 512 سینکشنز لگنے کے بعد جی اس بے غرض ڈونلڈ ٹرمپ کو اب اگری ہونا پڑا. الاسکا میں بات کریں گے جمعے کے دن، جی جمعے کا ڈیڈ لائن تھا، نہیں ہے تو میں سمجھ لیجیے میں کیا خطرناک کام کروں گا. جمعہ ختم ہوگا، آج ہفتہ ہے، کچھ کہہ رہا ہوں نہیں کر سکتا. اس کو معلوم ہے کہ میں خالی جو ہے بڑ زبانی کر سکتا ہوں، ایکشن نہیں سر. آج جو ہے پہلے یہ بات ہوئی کہ دبئی میں بات ہوں گے، کہا کہ کئی مسئلوں کی بنیاد پر دبئی میں نہیں، الاسکا جو ہے دونوں کو بھی قریب ہے، فلاں جو ہے بات کریں گے، بہت اچھا مقام ہے. اب یہ بات طے ہو چکی دونوں طرف سے بھی، کلمن کی طرف سے بھی اور وائٹ ہاؤس کی طرف سے بھی، کہ ہاں یہ دونوں قائدین بات کریں گے یوکرین کے بارے میں، جبکہ زیلنسکی نہیں ہوں گا اس کے اندر. جی یعنی یوکرین کا فیصلہ ہونے والا ہے، یہ دونوں مل کے کریں گے فیصلہ. جی اور اس کو تو مکھی کی طرح، دودھ میں مکھی اگلتے ہیں نا، ایک محاورہ ہے وہ تو، خیر دودھ میں مکھی گری تو دودھ پیتے بھی نہیں، ایک محاورہ ہے، مکھی نکالے ویسا، اس کو نکال کے ٹھیک ہے، اس کو نہیں کیا کرنے والا ہم کریں گے. تو یہ ان کا جو ہے اس کو جھکانے والا ہونا، ہمارے وشو گرو میں صلاحیت ہے، ملک میں صلاحیت ہے، معیشت اچھی ہے ہماری، ہم جھکا سکتے ہیں. لیکن یہ خود جھکے ہوئے ہیں تو کیا جھکا سکتے ہیں؟ یہ بات بول، یہ خود جھکے ہوئے ہیں تو کیا جھکا سکتے ہیں ٹرمپ کو تم؟ اس لیے بول رہا ہوں کہ آج بھی ہمارے پاس شکتی ہے، ہم منہ توڑ جواب دیں. اب آپ دیکھیے کل ایک رائٹر کی طرف سے، سنیے میری بات کو آپ کاٹیے مت. رائٹر کی طرف سے ایک نیوز آئی، جی الجزیرہ میں چلا رہا تھا، ہاں رائٹر کی طرف سے بڑی خبر آئی، پھر اپنے انڈین چینل میں چلائے کہ ہم نے جو ہے امریکا کے ساتھ کئی ارب ڈالر کا جو ہے وہ میزائل خریدنے کا اور ایئرکرافٹ خریدنے کا جو معاملہ ہے اس کو پاز کر دیا. ہو گیا نا بات؟ ٹھیک ہے. اب ڈیفنس منسٹری کی طرف سے وضاحت آئی، نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، فلاں ہے. کیوں ڈر رہے تم؟ بالکل ٹھیک ہے، یس بولنا تھا، ہاں کر دیا، ہم نہیں کرے کر دیا. کیوں ڈر رہے ہیں؟ کس وجہ سے ڈر رہے ہیں؟ کیوں جھک رہے ہیں اس کے سامنے؟ نہیں، پھر میں یہیں پہ بول رہا ہوں آپ سے کہ شاید آپ اگر جھکتے ہوتے، اگر ان کی ساری بات کو مان لیتے ہوتے تو شاید سینکشن اتنے شدید نہیں لگتے. کہیں نہ کہیں نہیں مان رہے ہیں نا ماجد صاحب، کہیں نہ کہیں اپنی پالیسی پر اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے تو اس طرح کی جو ہے سزا آپ کو دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. سینکشنز میں اور ٹیرف میں فرق ہے. آپ سینکشن کر رہے ہیں، سینکشن نہیں، بالکل ٹیرف کی بات کر رہا ہوں، ٹریڈ کے جو اضافی جو ہے ٹیرف لگایا جا رہا ہے 25% سے 50%، بلکہ بعض سیمی کنڈکٹرز ہیں، چپس ہیں، اس پر تو 100% کا اعلان کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور 27 اگست سے ساری چیزوں پر جو ہے یعنی عمل درآمد کیا جائے گا. تو نہیں مان رہے ہیں نا مودی سرکار، کچھ نہ کچھ نہیں مان رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے. یہ بھی مغربی جو میڈیا ہے وہ تبصرے کر رہی ہے. تو کیا چیز ہو سکتی ہے کہ امریکہ کچھ ہم سے چاہتا ہے ایسا اور ہم نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا، آپ یہ ڈیفنس میں کیوں وضاحت کریں آپ؟ جی ٹھیک ہے، ہم روک دینے کہہ دینا تھا، ہم معاہدات روک رہے ہیں، ہم آپ سے اسلحہ نہیں خریدیں گے، ہمارا نہیں کریں گے. یہ دم ہے تو بتائیے نا صاحب، کیوں 56 انچ کا سینہ خالی ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، انڈینس کو دکھانے کے لیے خالی؟ ٹھیک ہے. بہرحال اس حوالے سے چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، اب پڑوسی ملک بھی ماجد صاحب بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم پر الزامات سنگین قسم کے لگا رہا ہے. یعنی کارروائی آپ اپنے ملک میں کر رہے ہیں، دہشت گردوں کو تو آپ نے پال رکھا ہے، اب وہ ان دہشت گردوں کو آپ بھی مار رہے ہیں، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اب الزام پہلے تو بالواسطہ طور پر ہوا کرتا تھا، اب راست طور پر بھارت کا نام لیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو یعنی ایلیمنٹس ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، جن کو باضابطہ طور پر سرکاری سطح پر افواج کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خوارج جو ایلیمنٹس ہیں ان کو مدد بھارت کر رہا ہے. اب اس طرح کے الزام جو ہے پاکستان لگا رہا ہے. اس کے بعد پھر ہم غزہ کی طرف جائیں گے. پاکستان کی جو بھی، میں حکومت نہیں کہوں گا، اسٹیبلشمنٹ کہوں گا، جی، چونکہ وہاں کوئی حکومت، اصل کی حکومت ہے ہی نہیں، وہاں عوام کی کوئی نمائندہ حکومت ہے ہی نہیں. جی، یہ سب چوروں کی حکومت ہے وہاں.
جی تو یہ ہمیشہ سے دیکھیے ہندوستان اور کشمیر جیسا ہمارے ہاں ایک سائیکالوجیکل ہندوت کا جیسا چلتا ہے نا، وہاں ایک سائیکالوجی، جب پاکستان کی عوام میں دیکھیے وہاں شاید اس مہینے سے جو ایک بڑا موومنٹ شروع ہونے والا ہے وہاں، تو یہ لوگ کرتے ہیں ارے بھائی کشمیریوں کا سب سے زیادہ نقصان پاکستانیوں نے کیا کشمیریوں کے ساتھ، مگر ایک سینٹیمنٹل ایشو ہے، ایک بہت بڑا جذباتی ایشو ہے پاکستانی عوام کو رجھانے کے لیے، کھلونا ہے. جی اس طریقے سے بھارت پہ الزام لگانا ایک کھلونا ہے ان کے لیے. اس سے کوئی معلوم ہے، یہاں کے لوگوں کو بھی معلوم ہے سب، ہاں بھائی ہم کر لیتے ایسا تھوڑا بہت، وہ کر لیتے جو بھی ہے، آپ بھی کر لو ہم بھی کرتے. کیا پلوامہ نہیں ہوا؟ اب ستیہ پال صاحب نہیں رہے دنیا میں، انہوں اپنے بستر مرگ پر آپ نے ویڈیو بتائی تھی ان کی، جی جی دواخانے میں مریض پڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے تھے کہ میں کب رہوں گا نہیں رہوں گا، میں چند دنوں کا ایسا رہ گیا. جی بس یہ بات میں کہوں گا یہ سچ ہے. میں آدمی جب مرنے کو بیٹھا کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کیا آدمی وہ جھوٹا ہے؟ وہ ستیہ پال جھوٹ پا ہے؟ ستیہ نام خود سچ کا ہے، جی سچ کا غلام. ستیہ پال کے معنی سچ کا غلام ہے. جی تو کیا سچ کا غلام جھوٹ بول سکتا ہے کیا؟ تو آپ خود بتائیے انہوں نے کیسے کیسے انکشافات نہیں کیے، یہ کس نے کروایا، کیا نہیں ہوا کیا نہیں ہوا. چین کے بارے میں بھی انہوں نے سب چیز بتائی. پھر عدالت ایک صاحب کو کہتی ہے کہ آپ سچے ہندوستانی رہے تو نہیں بول سکتے. یہ تو خیر عدالت کیسے ذہن ہے عدالت میں، شیکھر یادو جیسے ذہن بھی ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوتی ابھی تک. اور ٹھیک ہے. اب کیا چل رہا ہے، الہ آباد ہائی کورٹ ورسز سپریم کورٹ چل رہا ہے اب تو ایک اور جج کے حوالے سے چلتے رہتا ہے. کیا کر سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. مائی صاحب آخری سوال اور وہ ہے غازہ کے حوالے سے. غازہ میں قتل عام جاری و ساری ہے، بھوکوں پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، ان پر جو ہے شیلنگ کی جا رہی ہے، ان کو شہید کیا جا رہا ہے، اور بڑی تعداد میں کوئی بھی مطلب دن ایسا نہیں جا رہا ہے جس دن ہم خبر نہ دیتے ہوں کہ 24 گھنٹوں میں 72 شہید، 100 شہید، 50 شہید. اب تو عالم یہ ہے کہ بھوک مری سے بھی جو اموات ہو رہی ہیں وہ بھی فگر سامنے آ رہے ہیں. اور اب یہ کابینہ جو اسرائیلی ہے، ناجائز اسرائیل جس کی کابینہ ہے، اس نے جو ہے فیصلہ کیا ہے کہ اب غزہ پر مکمل طور پر کنٹرول کر لیں گے اور حماس کو جو ہے حماس کا محاصرہ کیا جائے گا. مطلب کیا بولنا چاہ رہے ہیں اور ایکچوئل کیا آپ کو سچویشن لگ رہا ہے اس وقت ابھی؟ پھر دوسری جانب ہم اقوام عالم کی جانب سے اگر ہم دیکھیں، فرانس کی جانب سے، دیگر یورپی ممالک کی جانب سے کہ بھائی فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اور پھر جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے ستمبر میں وہ اس میں، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی ویسے انہیں تو یہ جا رہا ہے کہ غزہ کو تو نیست و نابود کر دیا گیا، جی لاکھوں لوگوں کو شہید بھی کر دیا گیا. جی اب اس کو گریٹر اسرائیل کا حصہ بنانا یہ مقصد ہے جو کابینہ کا اجلاس آپ نے کہا کہ اس کا کنٹرول. مزاحمت کو ختم کر دیا ہے، حماس کو ختم کر دیا ہے ویسے. اب دیکھیے وہاں پیدا ہونے والا بچہ بھی مزاحمت لے کے اٹھے گا. یہ بتا آج کی بات ہے، مطلب 24 گھنٹوں نہیں بتا انہوں نے غزہ کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے. نہیں بتا رہا ہوں نا میں، جی. ایون پیدا ہونے والا بچہ بھی اس عزم کے ساتھ پیدا ہوگا کہ میں ایک آزاد فلسطین میں سانس لوں گا، جی نہیں تو پھر میں اسی یہاں پیوند زمین ہو جاؤں گا، زمین کا حصہ بن جاؤں گا. جی کتنے معصوم بچے شہید ہوئے، کتنے بچے، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی بھی نہیں ہزاروں کی تعداد میں. جی تو یہ پورے کا پورا. اور اس میں آج ہی خبر دیکھ رہا تھا کہ امریکہ نے $4 ارب کی اسلحہ مزید اسرائیل کو دینے کا اعلان کیا ہے تاکہ قتل عام اور اچھا ہو، پورا کلین ہو جائے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو جو تفریحی مرکز بنانا ہے، چونکہ اس کا جو ساحل ہے بہت خوبصورت ساحل ہے، جی اس کو صحیح طریقے سے ہم انجوائے کریں گے اور وہاں جو ہے مزے لیں گے. کوسٹ جو ہے اس کے جو ہوتے ہیں نا بیچ، جی ایک لفظ استعمال کیا انہوں نے، خیر مجھے یاد نہیں آ رہا لفظ، وہ انگریزی کا لفظ ہے. جی تو خیر ویسا بنانے کا انہوں نے کہا جو آج کل ریو جنرل بلکہ اپن جہاں یہ برکس کی میٹنگ ہوئی تھی، ہاں جی ہاں، وہ پٹی بھی اسی نوعیت کی ہے طرز پر. جی ہاں، وہ بہت عیش ساری دنیا کے جو عیاش لوگ ہیں جو موج مستی کے لیے آتے ہیں، تو ایسی اس کو بھی بنانے کا جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے ارادہ کیا ہے. تو اب وہ کھیلتے ہیں اس لیے کہ جو ان کے غلام عرب شیخ ہیں یا مسلم جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو کم از کم ایک لفظی تسلی دینے کے لیے تو اس طریقے کا بولنا ہوتا ہے. نہیں اس کی بات ہے. اور ایک خبر جاری کہ نہیں ٹیلی فون پہ جو ہے نیتن یاہو سے بات ہوئی تو تھوڑا غصے میں آ گیا. ارے کیا غصہ ہے یار ان کا، ایک طرف ہتھیار اور ہتھیار دے رہے ہیں، بلکہ ایسے بھی اخبارات، امریکی اخبارات لکھتے ہیں کہ کئی ایسی کمپنیاں ٹرائل کے طور پر بھی دے رہی ہیں. تو بھائی اس کا رینج کتنا ہوتا ہے آپ ذرا کر لو، آپ لوگ فیلڈ پہ ہیں اس وقت، کیونکہ فیلڈ بہت کم ملتی ہے ہمارے کو ٹرائل کرنے کے لیے. ٹرائل کے طور پر یہ آپ کو اسپیسیفک یعنی پیسز دے رہے ہیں. جی تو خیر اس کو ٹرائل دیکھنے کے بعد ہم دوسری دنیا میں دوسرے لوگوں سے مارکیٹنگ کر سکتے ہیں.
تو یہ چیزیں ہیں. اور ویسے بھی آپ نے کہا کہ نوبل انعام ابھی جو ہے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کا معاملہ انہوں نے امن کروا دیا. جی جی اور آج آپ بھی بتا رہے تھے آذربائیجان اور آرمینیا کا امن کروا دیا. جی. اس سے پہلے وہ ڈیموکریٹک کانگو اور اس کے بازو کا ملک افریقہ کا جی اس میں امن کرا دیا. پھر اسرائیل نے بھی کہہ دیا, پاکستان نے بھی کہہ دیا. تو نوبل انعام کے مستحق ہو گئے, ایسا نہیں ہے. تو ان کا جو نشانہ ہے نوبل انعام ملنے کا, تو یہ قتل عام پہ بھی جو ہے ان کو نوبل انعام ملنا چاہیے کہ اتنے لوگوں کا انہوں نے قتل بالواسطہ کروایا. ٹھیک. بہرحال صورتحال تو کچھ اسی طرح کی بنی ہوئی ہے اور نظر آ رہی ہے. مائی صاحب بالکل 1 منٹ میں چاہوں گا, ابھی کی جو سچویشن ہے اس وقت یعنی غازہ کی, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب جس طرح سے کنٹرول کی بات کی جا رہی ہے, قبضے کی بات کی جا رہی ہے, تو کیا واقعی اسرائیل کو اتنی سکسیس ملی ہے؟ کیا واقعی حماس کو جو انہوں نے کرانے لگایا؟ نہیں دیکھیے, اچھا پھر یہ جو کیپٹیوز ہیں ان کے وہ ابھی تک چھڑا نہیں پائے. یہ بتایا جا رہا ہے جی کل سلامتی کونسل کا اجلاس اس ایشو پہ بلایا گیا. ہاں خیر اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جی سلامتی کونسل نے اس مسئلے پر 11 یا 12 میٹنگیں بلائی تھی, جس میں 2 ایسی تھی جس میں قرارداد بھی ہو گئی تھی کہ اس میں جنگ رک جانی چاہیے, لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کے فیصلے پہ عمل نہیں ہوا. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اس پہ عمل نہیں ہوا. تو یہ ان کو اقوام متحدہ یہ سب کاغذی گھوڑے ہیں, خالی چیخم پکاری کر لو آپ. جبکہ 300 کے زائد اقوام متحدہ کے عہدیدار, ان کا عملہ بھی شہید ہوا اس کے معاملے میں, ہلاک ہوا. تو اب پوری طریقے سے آپ چیخ کو پکار کر لیے, عرب والو چیخ لو, کچھ بھی کر لو, یہ تو ہم کر کے رہیں گے. جی یہ ان کا ہے. لیکن یہ ایک زمین کا ایک جو چپا ہوتا ہے, جی زمین کا ایک ٹکڑا ان کے ساتھ مزاحمت کرے گا. ایسا نہیں ہے, اتنا آسان ہے. اور آج بھی دیکھیے سارے غزہ کو تباہی کے باوجود بھی وہ کھوج نہیں پائے کہ وہ کس مقام پر ہیں لوگ. یہ بات واضح, اس سے بڑی ناکامی کچھ وہ بھی نہیں ان پوری 25 ملکوں کی ناکامی ہے, بالکل, جس میں یورپی یونین کے کئی ملک شامل ہیں, کینیڈا شامل ہے, آسٹریلیا شامل ہے, اٹلی شامل ہے, خود عرب کے لوگ شامل ہیں اس پورے اس کے اندر جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں جینوسائیڈ میں. ٹھیک. اور ساری دنیا یہ جینوسائیڈ کی ظالم ہے, اور دنیا کی اسٹیبلشمنٹ ہے, عوام نہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب, آپ نے وقت دیا. بہرحال ناظرین دیکھنا یہی ہوگا کہ فلسطین کا معاملہ اور غزہ میں جو قتل عام جاری وہ ساری ہے, جس طرح سے مائی صاحب نے بھی کہا, واقعی اسرائیل نے تباہ تاراج کیا ہے, جو وہاں کی عمارتوں کو, وہاں کے اسپتالوں کو, معصوم بے قصور لوگوں کو نشانہ بنایا ہے, لیکن ان کے عزم کو, ان کے ارادے کو, اور اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے ہلا نہیں سکا, ختم نہیں کر سکا. اور یقیناً یہی ایک امید ہے کہ ضرور عنقریب اسرائیل کو شکست فاش ہوگی ضرور. اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.